अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। मरियम नवाज़ साहिबा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली वज़ीर आला खातून वज़ीर आला मुंतखब हो गई हैं। पंजाब की तारीख़ में ये तीसरी खातून हुक्मरान हैं। इससे पहले दो ख़वातीन ने हुक्मरानी की। मरियम नवाज़ साहिबा का दौर कैसा होगा, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके अलावा आज हमने देखा कि पंजाब में जो चीफ़ मिनिस्टर के लिए वोटिंग हुई, उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने बायकॉट किया। पहले लग रहा था कि ये सिर्फ वॉकआउट है, लेकिन फिर वो बायकॉट में कन्वर्ट हुआ और मरियम नवाज़ साहिबा 220 वोटों के साथ पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई। उन्होंने हल्फ भी उठा लिया है। उन्होंने क्या वादे किए, आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और आज जो है वो मुराद अली शाह साहब वो भी इलेक्ट हो गए हैं चीफ़ मिनिस्टर सिंध के। दो बड़े सूबों में हुक्मरानी का मामला जो है वो तय पा गया है। अब ये हुक्मरानी किस किस्म की होगी, मरकज़ में क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इसके हवाले से क्या ऑप्शंस हैं, और जो ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं उनकी एलोकेशन का मामला, और फिर साबिक चेयरमैन बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनके केसेस के हवाले से तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू होगी। आगाज़ में आपको सुनवाना चाहता हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा ने अपनी जो इलेक्शन है, इलेक्शन के फ़ौरन बाद जो गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा। आज मुझे इस बात का है कि आज यहाँ पर अपोजिशन के फाजिल अरकान मौजूद नहीं है। हम ये समझते हैं कि जमहूरियत में, जिद्दोजहद में, सियासत में मुकाबला करना कितना ज़रूरी है। जब हर चीज़ हमारे खिलाफ थी, हमने बतौर जमात मैदान खाली नहीं छोड़ा कभी। आज अगर अपोजिशन मौजूद होती, मेरी तकरीर के दौरान शोर शराबा करती, आवाज़ बुलंद करती, तो मुझे खुशी होती। तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया, और मैं उन सब की भी वज़ीर आला हूँ जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू हो। ऐसा ट्रांसपेरेंट हम कोई मैकेनिज्म लाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि जो ये रिश्वत, ये जो पिलफरेज है, इसको हम, इसकी रोकथाम के लिए हम एक इफेक्टिव सिस्टम लेकर आएँ। एक रिलीफ पैकेज अल्हम्दुलिल्लाह बनाया है निगहबान के नाम से, जिसमें तकरीबन 65 से 70 लाख सामान है। रमज़ान का जो पैकेज है वो उनके घरों पर डिलीवर हो। ह्यूमन नेचर है, एक नेचुरल आउटकम होती है कि जब आप मुश्किलात से, मसाइब से, जुल्म का निशाना जब आप बनते हैं, इंतकाम का निशाना बनते हैं, विक्टिमाइजेशन का आप निशाना बनते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके दिल के अंदर इंतकाम का जज्बा होगा, आपके दिल के अंदर बदले का जज्बा होगा। लोग डरते भी हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ जनाब स्पीकर कि मेरे दिल में किसी के लिए ना इंतकाम का कोई जज्बा है, ना बदले का कोई जज्बा है। इससे पहले जिन दो ख़वातीन ने पंजाब पर हुक्मरानी की, उनमें महारानी चांद कौर, उन्होंने 73 दिन पंजाब के ऊपर हुकूमत की। ये महारानी चांद कौर जो हैं वो खड़क सिंह, जो कि साहबजादे थे महाराजा रंजीत सिंह के, उनकी अहलिया थीं, और 73 दिन के बाद इनको इक़्तिदार एक और शहज़ादे के लिए, एक और महाराजा के लिए तर्क करना पड़ा। और उसके बाद महारानी जिंद कौर जो हैं उन्होंने 5 साल 195 दिन पंजाब पर हुक्मरानी की, और उसके बाद उनको एग्ज़ाइल में भेज दिया गया, जला वतन किया गया। और पंजाब की तीसरी हुक्मरान मरियम नवाज़ साहिबा का दौर कैसा होगा, और तहरीक इंसाफ के मामलात क्या चल रहे हैं, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया जनाब शुएब शाहीन साहब ने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं और मेंबर हैं कोर कमेटी के। शुएब शाहीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुझे बताइए कि मुबारकबाद देनी चाहिए या नहीं, पंजाब की तारीख़ में तीसरी कोई खातून हुक्मरान आई हैं। देखें, अगर तो ये महारानी, जिसको मैं डाकू रानी से अगर ताबीर करूं तो नामुनासिब ना होगा, अगर तो ये वोट जीत कर आई होती और ये फॉर्म 45 के मुताबिक जीती होती खुद भी, और इनके ये नुमाइंदे भी जीते होते, तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता आपके तवस्सुत से भी और ऑफिशियली भी। लेकिन अगर वो खुद नहीं जीती और खुद उठा करके सबसे बड़े सूबे, 13 करोड़ आबादी वाले सूबे के ऊपर वो काबिज हो गई है, तो मैं उसको महारानी के साथ डाकू रानी तो कह सकता हूँ, मगर मैं वज़ीर आला बनने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए आप मुबारकबाद देना चाहें ज़रूर दें। मैं आपके जज्बात पे मैं काबू नहीं करूँगा को कोई देना चाह रहा है या नहीं देना चाह रहा, मगर अगर कब्जा करके डाका जनी के ज़रिए अगर इक़्तिदार पे काबिज होने वाले ये लोग, जिन्होंने पिछले 2 साल कौन सा जुल्म बर्बरियत कायम नहीं की पीटीआई के लोगों के खिलाफ, जो प्री पोल रिगिंग को तो छोड़ दें, जिस तरह लोगों को तशद्दुद किया गया, पंजाब के लोग आज भी ख़वातीन समेत जेलों में बंद हैं, बेगुनाह केसेस हैं,
اور غلط بے گناہ طور پر ان کو بند کیا گیا ہے. 15-20 دفعہ عدالتوں سے مانتے نہیں، لیکن وہ کرپٹ بیوروکریسی، وہ پولیس اور وہ آئی جی اور وہ اسٹیبلشمنٹ انہوں نے مل کے جو ظلم روا رکھا ہے پنجاب کے ورکرز پہ، لوگوں پہ اور پورے پاکستان میں، وہ سب دنیا کے سامنے ہے. مگر وہ شخص جس کو جیل میں رکھ کے اس سے پردے کا نشان چھین لیا، پہلے نامینیشن فارم ریجیکٹ کیے گئے اور ساری چیزیں سب سامنے ہونے کے باوجود اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں اور ہمیں سپورٹ دیا ہے اور الیکشن جتایا ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ان کو مان لینا چاہیے تھا کہ اقتدار جو ہے وہ ان کے حوالے کریں جن کو لوگ نمائندگی کا حق دینا چاہتے ہیں. مگر جس انداز اور جس طریقہ واردات کے ذریعے رات کی تاریکی میں، جو کہ 8 تاریخ کو تو یہ ہار گئے تھے اور 9 تاریخ کو یہ جیت گئے، تو جی اس دھاندلی زدہ اور ڈکیتی زدہ نظام کو اور اس کو جمہوریت کا نام لینا اور جمہوریت کا لبادہ پہنانا، تو میرا خیال ہے کہ یہ موضوع نہیں ہے، یہ مناسب بھی نہیں ہے. تو شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے اراکین جو سنی اتحاد کونسل کا حصہ بن چکے ہیں، ان کے پاس آپشنز 2 تھے. ایک یہ کہ وہ ایوان کی کارروائی کا حصہ بنتے، واک آؤٹ کے بعد انہوں نے اس کو بائیکاٹ میں کنورٹ کر دیا. تو میدان میں ظاہر ہے کہ آپ کے پاس آپ کا ایک بڑا سٹرونگ موقف ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 پہ آپ لوگ جیتے ہوئے ہیں، لیکن اب کیا ہم یہی سمجھیں کہ جو اراکین پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے منتخب ہوئے اور اب سنی اتحاد کونسل کا حصہ ہیں، وہ ان تمام اہم مواقع پر اسی طریقے سے ہمیں بائیکاٹ کرتے ہوئے، سیشن سے واک آؤٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یا پھر ایوان میں رہ کر وہ تقریر کریں گے؟ مریم نواز نے یہ شکوہ بھی کیا، انہوں نے کہا کہ جنہوں نے ووٹ نہیں بھی دیا، اگر وہ آج ایوان میں موجود ہوتے، نعرے بازی کر رہے ہوتے تو ان کو زیادہ اچھا لگتا. دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، ہم تو یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن جس طرح پورے پاکستان کی یا پورے پنجاب کی پولیس وہاں ان کا استقبال کر رہی تھی اور جس طرح ان کو جگہ جگہ پہ رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، وہ کل بھی آپ نے دیکھا اور آج بھی دیکھا، تو ان حالات میں ان کے پاس یہی آپشن تھا کہ وہ اس کو بائیکاٹ کر دیں، اور انہوں نے بائیکاٹ کیا. یہ بھی ایک ون آف دی آپشن تھا، مگر بہتر ہوتا کہ یہ لوگ وہاں موجود ہوتے میری ذاتی رائے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس انداز سے وہ مہارانے ڈاکہ زنی کے ذریعے اقتدار میں لائی گئی ہیں یا آئی ہیں، اور ان کے جو سہولت کار ہیں، ان سب نے اور پولیس نے جس انداز سے ہمارے لوگوں کو روکا، ان کے اوپر جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا وہ الگ بات ہے، اور جس طرح آنے کے اوپر پابندی لگائی گئی اور جس طرح لوگوں کے ساتھ زیادتی اور سلوک روا رکھا گیا، تو میرا خیال ہے ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں بچا تھا اس بات کے کہ وہ اس پروسیس کا بائیکاٹ کریں. تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے آپ کی پریڈکشن کیا ہے؟ جو مہارانی چاند کور ہیں، ان کو ایک بیٹے کی اسیسینیشن کے بعد حکمرانی ملی، 73 دن کے بعد انہیں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ایک اور بیٹے کے لیے جو ہے وہ حکمرانی چھوڑنا پڑی، ترک کرنا پڑی. 73 دن کا ان کا اقتدار تھا، جبکہ ایک اور جو مہارانی جند کور ہیں، ان کو ہم نے دیکھا کہ 5 سال 142 دن انہوں نے حکمرانی اس وجہ سے کی کہ جو ایک اور بیٹے تھے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے، ان کی ابھی عمر کم تھی، تو ان کے ساتھ مل کر حکمرانی، ایک جوائنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ان کی تھی، ان کے رینز تھے، تو انہیں ایگزائل کیا گیا، ان کو جلا وطن کیا گیا. تو مریم نواز صاحبہ آپ کے خیال میں کس وصف کے تحت، کس کوالٹی کی وجہ سے وزیر اعلیٰ بنی ہیں، اور کتنا عرصہ آپ کے خیال میں وہ پنجاب میں اپنی حکمرانی اور کس قسم کی حکمرانی رکھ پائیں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی میرٹ پہ تو اقتدار میں لائی نہیں گئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نواز شریف کی اگر بیٹی نہیں ہے تو اس کے علاوہ اس کے اندر کیا کوالٹی ہے، صرف اس بات کے علاوہ کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ کرپٹ خاندان ہے جن کے خلاف منی لانڈرنگ کے اور کرپشن کے بے شمار مقدمات بنے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھنے کے بعد، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سرنڈر کرنے کے بعد، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اٹھانے کے بعد ان کو تحفے کے طور پر وہ بری کیا گیا، اور 1100 سے زائد کرپشن کے مقدمات انہوں نے پی ڈی ایم 1 کی صورت میں آنے کے بعد وہ لا ہی بدل کے اپنے مقدمات ختم کر لیے. تو میرا خیال ہے کہ سوائے اس بات کے کہ یہ کرپشن میں اپنا نام رکھتے ہیں اور اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے، تو ایک کرپٹ کی شخص کی ایک نالائق اولاد ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے جس کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. اس کے علاوہ تو اس کے پاس کوئی کوالٹی نہیں ہے. مگر اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو جو ریجیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کو کسی صورت عوام کی پذیرائی نہیں ہوتی، اور پبلک سپورٹ کے بغیر کوئی حکمرانی نہیں ہوتی. ان کی سوائے انسرٹ کے یہ ان کے لیے ایک خود شرمندگی کا باعث ہے کہ جب ساری دنیا کے سامنے آپ فارم 45 کے مطابق الیکشن ہار گئے ہو،
آپ کس منہ سے، کس محلے سے، کس گلی سے اور کس سیکٹر میں اور کس بلاک میں جا کر کہو گے، کس گاؤں میں جا کر کہو گے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں؟ کیونکہ تمہارے سارے جن لوگوں نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے وہ وہیں موجود ہے، پاکستانی عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو جس انداز سے انہوں نے حکمرانی چھینا ہے اپنے جائز نمائندوں سے اور عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے، تو ان کو چیف منسٹر نہیں تھیف منسٹر تو کہہ سکتے ہیں۔ تو شعیب شاہین صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت جو شریف خاندان ہے اس کا تمام فوکس ہوگا پنجاب میں، جو ان کو 8 فروری کے الیکشن میں مار پڑی، وہاں سے پارٹی کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ ہر صورت کوشش کریں گے کہ مریم نواز صاحبہ کا اقتدار بڑا بہترین چلے، عوام کے لیے وہ کچھ ڈیلیور کر سکیں تاکہ شریف خاندان کی سیاست اور اس کا مستقبل اس کو سیکیور کیا جا سکے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ تمام فوکس پوری شریف فیملی کا اور اس بیوروکریسی کو چن چن کر لگایا جائے گا جو ان کے لیے ڈیلیور کر سکیں؟ تو پھر آپ اتنا بددل کیوں ہیں اس وجہ سے؟ دیکھیں عیسیٰ نقوی صاحب، یہ محسن نقوی کس کی یہ کارنامے انجام دے رہا تھا؟ اسی کے لیے کر رہا تھا۔ یہ آئی جی کس کے لیے کام کر رہا تھا؟ پارٹی کو عمران خان نے آج سے 1 سال پہلے کہا تھا کہ لندن پلان، لندن ایگریمنٹ کے 3 آپشنز ہیں، 3 چیزیں ہیں، جب یہ پوری ہو جائیں گی پھر یہ الیکشن میں جائیں گے۔ نمبر 1، شریف فیملی کے سارے مقدمات ختم کرنا۔ نمبر 2، عمران خان کو جیل میں ڈالنا، ان کو نااہل کرنا کہ وہ الیکشن پروسیس سے باہر ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پارٹی کو ڈسمنٹل کرنا۔ جب یہ تینوں کام کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد یہ الیکشن میں جائیں گے۔ لیکن چوتھی بات عمران خان نے کی تھی جس کے اوپر سب لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہوتے تھے کہ اس کے باوجود جیتوں گا انشاءاللہ میں ہی، پارٹی پی ٹی آئی جیتے گی۔ تو یہ چاروں باتیں آپ کے سامنے سچ ثابت ہو چکی ہیں۔ تو کون سا کام ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ ہر وہ کام انہوں نے کیا ہے جس کے ذریعے یہ اقتدار اپنے کو طول دے سکیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ شعیب شاہین صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ صدر مملکت نے، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اسمبلی سمن کرنے کی، سیشن بلانے کی جو سمری ہے وہ واپس بھیج دی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ صدر کے اوپر تنقید یہ ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر جو ہیں وہ پارٹی کے رکن کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں، سازشوں کا گڑھ بنا ہوا ہے ایوان صدر، یا پھر یہ ان کی توجیہ یا ان کی جو لاجک ہے کہ جب تک خواتین کی مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جاتی اس وقت تک اجلاس بلانا درست نہیں ہوگا؟ آپ اس میں ویٹیج دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی سمپل بات ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان پابند ہے کہ جب اسمبلی مکمل ہو جائے 21 ڈیز کے اندر اجلاس طلب کرے۔ اب 21 ڈیز والی بات تو درست ہے، مگر بتائیں کہ ابھی تو آپ کی اسمبلی مکمل ہی نہیں ہوئی۔ آپ کی مخصوص سیٹوں کا آپ نے فیصلہ کر دیا الیکشن کمیشن نے۔ اتنا جانبدار اور اتنا اس کو میں اب الفاظ کا میں چناؤ کرتے ہوئے مجھے افسوس ہو رہا ہے، مجھے کہتے ہوئے، اس قدر غیر جانبداری تو ہم نے زندگی میں نہیں دیکھی الیکشن کمیشن کی، کہ آپ نے پہلے بلے کا نشان چھین لیا، آپ نے تمام فارم 45 والوں الیکشن جیتنے والوں کو آر اوز کے ذریعے اور اوپر آپ نے ان کو چھتری مہیا کر دی اور تمام کرپشن کو آپ نے جائز قرار دیتے ہوئے سب کی پٹیشنیں ڈسمس کر دی، اور اس کے بعد آج ان کا جن کا حق ہے یہ آئین تقاضا کرتا۔ شعیب شاہین صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کو آپ دینے کو تیار نہیں؟ صحیح جی آ رہی ہے جی صحیح۔ آپ کی آواز میں ڈسٹورشن تھی۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پنجاب میں آپ لوگوں کی اسٹریٹجی تھی، کیا مرکز میں بھی جب بھی اجلاس بلایا جاتا ہے، جیسے بھی بلایا جاتا ہے، یہی اسٹریٹجی ہوگی، بائیکاٹ کر دیں گے، یا پھر قومی اسمبلی میں صورتحال مختلف ہوگی؟ دیکھیں، ہم تو وہاں بھی مقابلہ کرنا چاہتے تھے اور کریں گے، اور یہاں بھی ہم مقابلہ کریں گے، لیکن آج جو ماحول کریٹ کیا رکھا تھا اس ماحول کی وجہ سے ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا، مگر ایکچولی اینڈ فیکچولی جو پوزیشن ہے ہم نے مقابلہ کیا ہے ان ڈاکوؤں کا، چوروں کا، اور آئندہ بھی ہم ان کا مقابلہ کریں گے، جمہوری میدان میں، سیاسی میدان میں، قانونی طور پر بھی، ہر جگہ۔ ہم نے کوئی ایسا طریقہ نہیں کرنا کہ ان کو واک اوور دے دیں، مگر جو کچھ ہو رہا ہے اور جس انداز سے ہو رہا ہے، یہ طریقہ کار ان کا پنجاب پولیس کا بہت پرانا ہے۔ انہوں نے وہ جو ظلم اور بربریت کا ماحول قائم کر رکھا ہے اور اسی کو وہ کنٹینیو کرتے جا رہے ہیں، اس وجہ سے وہاں ان کی جو ہمارے لوگ تھے ان کو پنجاب والوں کو فیصلہ کرنا پڑا۔ بہت شکریہ۔ شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف سے، پنجاب کے حوالے سے، قومی اسمبلی کے حوالے سے تحریک انصاف کے آنے والے دنوں میں کیا اسٹریٹجی ہوگی اس پر بات کر رہے تھے۔ بریک لیں گے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رانا احسان افضل صاحب مسلم لیگ نواز سے، ذوالفقار بدر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے سے سائرہ بانو صاحبہ موجود ہوں گی، اور بات ہوگی کہ پنجاب میں
مریم نواز صاحبہ کا دور کیسا ہوگا اور آنے والے دنوں میں جو قائم ہونے والی حکومت ہے وہ کس طریقے سے پاکستان کو موجودہ مسائل سے نکال پائے گی. بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.